अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान है हाजिर खिदमत। अच्छा, हमारे इलाके में, हमारे ख़ित्ते में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनके असरात अभी मुरतब हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी ईरान इसराइल वॉर और बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या इसका इम्पेक्ट आया है, पाकिस्तान इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकता है और इस पर क्या उसका फॉल आउट आएगा, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या जा रहे हैं। बिलखसूस ये हमारे यहाँ मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया और अब बात हो रही है जी 2/3 अक्सरियत जो मिल गई है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, और इससे जुड़े हुए बहुत से सवालात, बहुत से गौसे, ये मखसूस नशिस्तें, महफूज फ़ैसले, गैर महफूज फ़ैसले, ऐसे दिखाई देता है कि जैसे हमारे यहाँ एक पूरा एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल भी और सियासत के अंदर भी। तो हम ये सारी मौज़ूआत को आज डिस्कस करेंगे मुख्तसरन। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब नवीद चौधरी, आप सीनियर तज़कियाकार हैं। जनाब चौधरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मियां तो साहब, ईरान ही से शुरू हो जाएं। ईरान के ऊपर अभी हाल ही में वहाँ पे ईरान के अंदर को मोसाद का नेटवर्क भी एक्सपोज हुआ है। तो ऐसे लगता है कि ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन थी इसराइल की, तो एक तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी सर्वेलेंस बड़ी थी कि जहाँ जहाँ जर्नैल और साइंसदान बैठे थे उनको हिट कर लेते थे, जैसे पेजर्स के ज़रिए लोगों को उन्होंने पहले नुकसान पहुँचाया वहाँ। तो साथ साथ उन्होंने कहा जी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उनकी बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये जो स्टोरीज़ आजकल आ रही हैं ज़्यादातर ये फेक है। तो आप चूँकि बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं इन पर, यहाँ से आगाज़ हो जाए, बाकी जुड़ी हुई बातें साथ चलती जाएंगी। जनाब बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया। देखें, हम लोग बरादर इस्लामी मुल्क जी जी या उम्मा, ये जो हमने हाँ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ये इसका वजूद तो अपनी जगह है, लेकिन अमली तौर पर जब साथ देना होता है तो वो मुमकिन नहीं रह जाता। उसमें ठीक है। बहुत सारी कबाहतें हैं। जहाँ तक आपने अपने इंटरव्यू यानी में कहा, हमारे लिए तो कबाहतें हैं ही हैं, सबके लिए, उनके लिए भी होती उनके लिए भी हैं। हैं। ठीक है। देखें, बात यह है कि वहाँ जो मोसाद का नेटवर्क है वो एक जिंदा हकीकत है। उनके एटमी साइंसदान बिल्कुल उसी कद काट के, जिस तरह हमारे डॉक्टर कदीर का कद काट वैसे तो बहुत बड़ा था, हाँ लेकिन उनके जो डॉक्टर कदीर खान थे, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, वो कम नहीं है थे, हाँ, यानी तो किसी भी लिहाज से। उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उनके जो थे डॉक्टर साहब, तो खैर माशाल्लाह कदीर खान साहब तो बहुत बड़े, तो उनको तेहरान के अंदर निशाना बनाया गया, और निशाना इस तरह से बनाया गया कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, सिक्योरिटी उनके साथ थी। वहाँ एक पिकअप के ऊपर मशीन गन रखी गई, खसूसी मशीन गन थी वो, उसने उस शीशे को डैमेज अच्छा किया, वहां से गोली निकली, और उनकी वाइफ साथ है, गाड़ी में बैठे हुए हैं बुलेट प्रूफ में, सिर्फ मोहसिन फखरीजादे को गोली लगी। उसके बाद जब गार्ड्स भी मारे गए धारे, तो थोड़ी सी फायरिंग हुई, लेकिन मेन गाड़ी के अंदर सिर्फ फखरीजादे, वाइफ जिंदा रही। उसके बाद जब लोगों ने देखा या मुआवजीन ने कि ये कहाँ से फायरिंग हो रही है, तो उन्हें जो मशीन गन नजर आई और जो पिकअप नजर आई, वो ब्लास्ट हुआ, फट गया सारा कुछ। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इससे पहले भी बहुत ज्यादा वहाँ इसराइल उनकी मौजूद है, बहुत ज्यादा नेटवर्क। तो इससे ये साबित होता है कि वो ईरान के जो हुकाम हैं वो सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं मुकम्मल तौर पर। और उन्हें इसकी आगाही नहीं थी, वैसे उन्हें आगाही तो थी, आगाही थी, अगर आपका एटमी साइंस, लेकिन कोई उनमें कैपेसिटी नहीं थी इन चीज़ों को हैंडल करने की। कैपेसिटी नहीं थी, आप कह ये यही आप कह रहे हैं तकरीबन, कैपेसिटी नहीं है। ठीक उसके है। बाद आपने देखा कि इनके जो एटमी तनसीबात हैं वहां से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए गए, ये भी ह्यूमन ऑपरेशन के जरिए हुआ, ये सारा कुछ मीडिया में आ चुका हुआ है। ये यानी कि इतना उनका कमजोर से नातवान सिस्टम है या नहीं, हर एक को तो फांसी दे देते हैं बात बात पर, वो वहां तो देखिए ना, हर एक को फांसी देने का सिस्टम है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, फांसियां भी नहीं रोक सकी ना, वो भी नहीं रोक सकी, ये चोरी चकारी। हाँ, उसके बाद आपने देखा कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप था क्या बार वाला, यहाँ पर इंडियंस आए हुए थे और लोगों ने देखे हैं वहां को, राज की बात नहीं है, सीधी सी बात है सर। अच्छा, अब कहा जाता है कि जी वो भी मोसाद से मिलकर काम कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, या कोई और कर रहा था, बाद यह मोसाद की वहां प्रेजेंस थी। फिर हमने देखा जब ये इस्माइल हानिया शहीद वहां गए हैं, वो एक बड़े सिक्योर प्लेस पे थे और वो आर्मी की प्लेस थी, वहां पर उनका जो कमरा है उसके अंदर उनको टारगेट किया और वही टारगेट हुए। इसका मतलब है कि एक्यूरेसी जो है वो इतनी, यानी कि 100% दर्जा कमाल पर पहुंची हुई थी। तो ये सारे मामला, ये सिर्फ वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है या अंदर की वो ह्यूमन इंटेलिजेंस? अच्छा, वही है बुनियादी तौर पे वो है। उसकी रीजन ये है कि सैटेलाइट तो ये भी करती है ना जी। हमने जो तालिबान मरवाए अमेरिका से, हमने ये किया, हम किसी को कहते हैं जाना यार ये वहाँ चिप लगा दो, वो गया, उसने फेंक दी।
جیسے وہ ایران سے نکلے تھے طالبان کے امیر ملا اختر منصور، ہاں ہاں، تو ان کی گاڑی کے اندر چپ ڈالی گئی تھی. اچھا چپ اب بھی سکہ راج الوقت ہے، ان کے سامان ویسے کہتے ہیں کہ چپ پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. دیکھیں کچھ لوگ تو مجھے یہ کہتے ایک ہیں. نئی شکل آ جاتی ہے نا، آپ نیچے ٹریس کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس طرح کی موومنٹ. میں سیٹلائٹ کے ذریعے میں جو ایرانی فوج کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو واچ کر سکتا ہوں. ہاں لیکن جو بندہ ایک پورے انچوں کے اللہ فاصلے پہ اس کو واچ کرنا، جب میں نے ایک شاید یہ مشکل ہے جی، اس کو میں نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا نا، پھر اس کی نقل و حرکت، یہ کس وقت کہاں جائے گا، کہاں بیٹھے اس گا، کے ساتھ کو بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ کو بندہ ہوگا، وہ مجھے اور وہ چپ بھی پھینک دے گا ساتھ، وہ چپ پھینک دے گا یا جو بھی طریقہ ہے وہ سیٹلائٹ کوئی سسٹم ہوگا، کوئی سسٹم ہے، وہ سگنل بھیج دے. تو وہ تو ہیومن موومنٹ ہے، اس کو تو نہیں آپ روک سکتے نا. مجھے تو اس کے لیے آپ کا جو اسکیجول ہے وہ اس کے نوٹس میں ہونا ضروری ہے. تو ایک سوال میرے دل میں آ رہا ہے کہ مثلا جیسے آپ اور میں بھی بہت ہی سے جگہ پہ جاتے ہیں، جی ایچ کیو بھی وزٹ کیا ہوا ہے میں نے، اسٹریٹجک پلانز بھی ہیں. اس کا مطلب ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے پھر دیکھا جائے تو وہ پھر واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے بالکل، یا پھر ہمیں اس طرح کی چونکہ براہ راست کوئی ایسے اندیشے نہیں ہیں موجود، یا لیکن بھارت کی طرف سے تو آپ کو ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملٹی لیئر سسٹم ہے، کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ بڑا پروفیشنل ہے. اس میں یہ ہمارا اس سے یعنی ایک بات ذہن میں یہی آتی ہے جی جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا اس طریقے کا کلیش نہیں ہے. اس طرح کا کلیش نہیں ہے. وہ بیان دے دیتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام میں تشویش ہے، کسی نے کیا دیا، یہ طالبان کے ہاتھ نہ، یعنی ہم کسی طرح انہیں مطمئن کر چکے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی ہے ہمارے پاس، گھبرائیں نہ. تو باقی نظر تو وہ سب پہ رکھتے ہیں، نظر تو رکھتے ہیں. ایسا اگر ہم کہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں پتہ تو ہے، تو وہ تو سارا ان کو پتہ ہوتا ہے. اچھا یہ تو آپ جو بتا رہے تھے وہ آپ جاری رکھیں کہ موساد کی بہت زیادہ پریزنس ہے. جی، وہ وہاں پریزنس ان کی غیر معمولی طور پر زیادہ رہی، اور ایرانی جو حکومت ہے، پاسداران ہے، وہ بھی اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. اور بڑی یہ پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس پر تنقید کی جاتی ہے، اور ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ بی ایل اے وہاں سے آتی ہے. جی پھر جب ملا اختر منصور والا واقعہ ہوا تو ہم نے کہا کہ وہ کس نے رکھا؟ ظاہر ہے وہ ایران کے حکومت سے کس نے رکھا تھا نا. جی ان کے سامان کے اندر جب وہ آئے ہیں، ایگزٹ ہوا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھے، بعد میں ہٹ کیا گیا. اب یہ سارا معاملہ ایرانی کو ہم کو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے پہلے تیاری کرتے اور دیکھتے کہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں. جب یہ ایمیننٹ ہو گیا کہ ایران پر حملہ ہوگا، اس بات کے سارے اثار واضح ہو گئے، تو اس کے بعد انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ پریکاشنز لینے چاہیے تھے. یعنی وہ ویپن تو بناتے رہے لیکن اپنے اندر جو سسٹم میں خرابیاں تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچ چکی ہیں جو ازیوم کر سکتے ہیں ہم کہ وہ کسی کو کوئی نہیں ہوتا. آپ اور میں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہے، کہ آپ جاسوس ہیں یا میں، ہم عہدہ بھی ہیں، یا آپ مجھ سے سینئر ہیں، میں آپ سے جونیئر ہوں، یا میں جونیئر ہوں آپ سے، جو بھی ہے اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کا ایک پہلو جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. چوہر صاحب یہ ویسے تو نہیں جیسے عراق میں صدام کے ساتھ بھی سنا تھا، بالکل قریبی جتنا ہلکا تھا جنرلز کا یہ وہ سب کو تقریباً کہتے ہیں کہ بکے ہوئے تھے. اس میں ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے تقریباً جو بالکل کلوز تھے ان کے کلوز سرکل. جو کرنا کیا ہے، آپ کی جو سیکورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں، آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو باہر کر لیتے ہیں. یہ تو آپ کا کام ہوتا ہے نا کہ چیک پر چیک ہوتا ہے. سسٹم مضبوط ہوتا ہے کہ چیک پر چیک، اس نے کام کیا تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کام کیا تو اس نے پکڑ لیا، کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی. تو ایران کے اندر یہ چیز ہم نے دیکھا کہ نہیں تھی، جس کے نتیجے میں پہلی رات جو انہوں نے حملہ کیا اس میں انہوں نے ساری فوجی کی حالت اڑا دی. بڑی خوفناک بات تھی، اور بلکہ خوفناک بات تھی نہیں. یعنی ایران کمزور ہوا ہے دفاعی طور پہ. جی ایران دفاعی طور پہ کمزور ہوا ہے. اس میں یہ ہم تو ایسے ہم تو یہاں تو ہمارے جو دانشور صاحبان ہیں وہ تو ایران کو ایک سپر طاقت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. ایران سپر پاور ہے، اور وہ کہتے ہیں جی غزہ والے بھی جیت گئے ہیں، یعنی کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں وہ جیت گئے ہیں. یعنی کہ یار آپ خدا کا خوف کریں. آپ اس جیت ہار کا یہ کیا معیار ہے؟ یعنی یہ قوم پوری نسل تباہ ہو گئی. 2 4 5 یہودی فوجی مارے گئے، کچھ ہو گیا، 2 4 مظاہر اندر جا کے گر گئے، کوئی بلڈنگ تباہ ہو گیا، جی وہ ہار گئے ہیں. یہ کیا آ رہی ہیں ابھی؟ کیونکہ چوہر صاحب ایک ہمارے ہاں بڑی فلسفی چل رہی ہے کہ جی کسی قوم کو کمزور اور ناتواں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا پاؤں پہ کھڑی ہو، تھوڑا ذرا جواب دینے کی اہلیت ہو تو پھر ساری دنیا اس کے ساتھ دیتی ہے. غزہ والے کس طرح بیچارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے؟ ایک بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا، اس کو تو اگر ہم بڑے آسان الفاظ میں بیان کریں تو وہ تو ٹریپ ہوئے ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ دنیاوی طور پر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کرنے چل پڑے. صحیح بات. کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے نا. جس طرح سے انہوں نے حملہ یعنی اس لحاظ سے تو حماس والے جو بھی ان کی قربانیاں ہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ کی انہوں نے فوجی لحاظ سے ایک غلط. دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی حکمت عملی صحیح نہیں. ہمارے سامنے اسلام کی مثالیں موجود ہیں. جنگ موتا ہے.
وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں 3000 کا لشکر لے کر، آگے سے 2 لاکھ اکٹھے ہو گئے، ہاں آپ نے کیا کیا کہ 5-6 دن انگیج کر کے ان کو بچا کے لے آئے لوگ، میکسیمم لوگوں کو، یہی ہوا نا ہاں، یعنی حکمت عملی. حکمت عملی. تو جب آپ واپس آئے ہیں تو صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا ابھی وہاں سے واپس آ گئے ہیں، یعنی یہ ناکام واپس لوٹے. نبی کریم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی فتح ہے، اور منع فرمایا کہ کوئی بندہ ان پر تنقید نہ کرے. تو جنگ خندق کیا ہے؟ ہاں بالکل، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خندق کھود لو. خندقیں کھودے اور اس میں تو یہ ایک تو جو حملہ کیا تو اس دن بھی بہت سارے، وہ پھر واپس آؤں گا میں، ہاں جی. دانشوران انورٹیڈ قوم وہ تعلیم میں جا رہے تھے. آپ نے ویسے پاکستان کے دانشوروں کو کافی حد تک غیر دانشور بنا دیا میں نے ویسے، جب وہ لیکن مجھے ویسے خوشی بھی ہو رہی ہے میڈیا دیکھنا کہ شروع لوگوں کیا، کی طرف صحیح رہنمائی ہو رہی سوشل ہے. میڈیا دیکھا، میں حیران رہ گیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تعلیم میں جا رہے ہیں کہ جو حماس نے وہ کر دکھایا جو اتنے سالوں میں 75 سال میں کوئی نہیں کر سکا، اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. اسرائیل کی قوم ساری عمر جو ہے ہلنے جلنے کے قابل رہے گی، خوف میں زندگی گزارے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. ہم کہہ رہے تھے بھائی اس کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے یہاں پر، اس کا نتیجہ کہ آپ کو 2 چیزیں ہوں گی، ایک نسل کشی، دوسرا آپ کا علاقہ بھی جائے گا. ہاں علاقہ بھی جائے گا. اس کا رزلٹ تو یہ نکلنا ہے. آپ یہاں تاریخ میں جا رہے ہیں، بعد میں وہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ایران کے ساتھ جتنے دن بھی اسرائیل کی جنگ رہی ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے سب، جتنے دن بھی جنگ رہی ہے اسرائیل کے اندر بھی بڑا نقصان ہوا، ظاہرہ مزائل ہے، بے تاشا ہے. انہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں روکی، ایک دن بھی شاید. اب آج جب بات کر رہے ہیں، آج سے کچھ دیر پہلے بھی شاید تھی یا کل تک تو تھی، آج بھی تھی، ہر روز ہے. اور وہ جو لوگ کھانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ نسل کشی ہے، جنگ لڑنے والے نہیں. میں نے بچوں کی تصویریں دیکھی ہیں جو وہ تو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اکٹھے ہو گئے اتنے تعداد میں، اس کا مطلب ہے کہ نسل کشی کر رہے ہیں وہ، اور وہ جاری ہے. برطانوی جریدے نے ایک رپورٹ چھاپی تھی، اس میں تو کہا تھا کہ 4.5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں. ہم نے تو اب تک جو ہے نا وہ بڑا کھینچ تھا کہ 50,000 کے 55,000 تک بنایا ہوا ہے. وہاں جو بلڈنگیں گری ہیں، جو کچھ ہوا ہے اس میں تو تباہی ہے. انسان کا تو پتہ نہیں بچ جانا، پتہ نہیں معجزہ ہے ویسے. معجزہ ہے، وہ تو اللہ معافی دے. تو اس کا مطلب کہ اگلا قدم ان کا وہاں پہ قدم جما کے اپنی وہاں آبادیاں اپنی سیٹلمنٹس قائم کرنا ہے. کچھ اپنا رقبہ بڑھا لیں گے، کچھ عرب ملک آئیں گے، پھر ان سے ڈیل کریں گے، حماس کو نکال کے آگے. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا جو انتظام ہے وہ 3-4 اسلامی ممالک لے لیں گے، وہاں کے عرب ممالک. یہ اس حوالے سے آپشن بہتر ہے کہ اسے براہ راست اسرائیل اپنے کنٹرول میں لے سارے کے سارے کو، یا امریکہ لے اس سے پھر بھی یہ بہتر، اس سے یہ پھر بھی بہتر ہے. کم از کم اگر اسلامی ملک ہوں گے تو جتنے لوگ بچ گئے ہیں ان کا علاج کسی کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جن کو جو معذور ہو گئے ہیں، کسی کو مسلمی ٹانگ مسلمی ہاتھ لگ جائے گا بالکل. اس کے بعد آپ کو کھانا ملے گا وہاں پر، صحیح. اس کے بعد تعلیم، تحفظ ملے گا، تحفظ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا وہاں. ہاں، یعنی یہ ایک بہتر انتظام ہے. ایک بہتر انتظام ہے. اب وہ جو آپشن آپ کو درپیش دیکھنا تو آپ نے یہ ہے کہ آپشن کیا اویلیبل ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی میں اپنی شرائط پر بات کروں گا، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے، وہ تو نہیں ممکن. جی جو اب آپ کو مل رہا ہے وہ آپ لے لیں. اور اس کے بعد پہلی دیکھیں نا، میں تو پہلے دن سے میاں صاحب اس دن کے بعد سے میں نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں، میں نے اس میں سب سے زیادہ زور دیا کہ بھائی جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی. نہیں، صحیح بات. پہلے جہاں تک آ گیا معاملہ. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں جنگ بندی جتنی جلدی کر لو گے نسل کشی رک جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں جی جنگ بندی ہے جی، یہ تو ایسی وقتی طور پہ سیز فائر ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہے کہ پہلی جنگ بندی ایک اہم قدم ہے امن کی طرف، یا کم سے کم بہتری کی طرف، خوشحالی کی طرف، یہ ہے نا کہ تحفظ کی طرف. رکے نا، ہلاکتیں رک جائیں تو اس کے بعد معاملہ ہو جائے. لیکن معاملہ بگاڑ اتنا دیا گیا کہ وہ جنگ بندی کے باوجود ہم لوگ تو ان کے پاس اب جو حماس کے کچھ لوگ بچے کھچے ہیں، ان کے پاس کوئی لیورز ہیں، کوئی بارگیننگ کے، کہتے ہیں کہ یرغمالی ہیں ان کے پاس. لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد ہے. دلی اسرائیل تو قربان بھی کر دے گا. لاشیں بھی ہیں. ہاں جی، مردہ ہیں وہاں پر. مردہ ہیں. ہاں، کچھ یرغمالی بھی ہو گئے تو کیا ہے، وہ تو روز بمبارمنٹ کر رہا ہے. کل وہ ایک کیفے جو تھا جہاں پر صحافی بھی بیٹھ کے، چونکہ انٹرنیٹ اویلیبل تھا، سارا کام کرتے تھے اپنا، اور وہ بالکل سمندر کے اوپر ہی سمجھے سارا، انہوں نے اس کو بھی اٹیک کر دیا. وہاں کیا مخبری ہوئی کیا نہیں ہوئی، انہوں نے نہیں دیکھا کون ہے کون نہیں اندر، انہوں نے اس کو بھی. صحیح ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ان کو تو پرواہ نہیں. اچھا چور صاحب، ایک بات بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے ہمارے ہاں سرکلز میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران اگر اپنے نیوکلیئر پروگرام کی طرف زیادہ آگے بڑھتا ہے تو سعودی عرب یا اس کے قرب و جوار میں باقی عرب ریاستیں وہ بھی چاہیں گی کہ ہم بھی نیوکلیئرائز ہوں. ایسا پھر ہوگا، یہ ریس چل پڑے گی. قطعی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے اس کی ایک تو وجہ ظاہر یہ بھی ہے، امریکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے. کوئی مسلمان ملک نہیں چاہتا. کوئی مسلمان ملک تو دور رہ گئے. سننے میں آیا کہ ترکی بھی نہیں چاہتا. ترکیہ قطعی نہیں. روس اور چین بھی نہیں چاہتے.
ٹھیک. ایٹمی ہتھیار ایران کے پاس روس اور چین بھی نہیں چاہتے کہ ہو، بلکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی نہ ہو، جن کے پاس آ گئے وہ تو ہو گیا، وہ آگے. اب نیا کوئی نہ ہو. اب اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے جیسے آپ نے کہا بن جائے گا، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا اور فوری نکلے گا کہ سعودی عرب تو دور رہ گیا، امارات، قطر، کویت، بحرین، ترکی تو ظاہر آئے گا. ہاں پھر تو خطے کے اندر کوئی ملک نہیں ایسا ہوگا، اردن والے کہیں گے ہم نے بھی بنانا ہے، سیریا کے ہم نے بھی بنانا ہے. پھر تو آپ اس میں تو ایک ایسی ریس ہے، پھر تو ایٹم بھی ایٹم ہو گئے ادھر سارے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہیں پر اس کو روکا جائے. یعنی ان لوگوں کی خاموش رضامندی شامل تھی، یعنی یا خاموش سوچ شامل تھی ایران کی اس پروگرام کو روکنے میں. ایران کی شکست یہ نہیں چاہتے تھے تاکہ اسرائیل اتنا حاوی نہ ہو کہ اس کو یہ موقع ملے کہ وہ اتنی دور آ کے اپنے F-35 طیاروں کے ذریعے تباہی مچا دے یا ٹارگٹ اٹیک کرے. ٹھیک ہے. یہ تو ظاہر ہے سب کی کوشش تھی کہ اتنا نہ ہو آگے بڑھے. لیکن جہاں تک ایٹمی پروگرام کا تعلق ہے اس میں تو پوری دنیا کا خاموش کنسنسس. دیکھیں جس دن یہ حملہ ہوتا ہے اس دن سب سے سیریس ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ ایٹمی توانائی کی جو عالمی ایجنسی ہے اس کے اجلاس کے اندر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے لیڈ کیا اس قرارداد کو، منظور کروائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یورپ جو ہے پورے کا پورا ادھر کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کرے، ایٹم بم بنائے، صحیح پار بنے. تو یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. اچھا چوہدری صاحب، آپ اپنے وطن کی طرف آ جاتے ہیں. 26ویں ترمیم اور مخصوص نشستیں، اس لیے میں نے ابتدائیے میں کہا مخصوص نشستیں، محفوظ فیصلے، یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لگتا ہے کہ ایک وار کی سی کیفیت ہے ملک کے اندر بھی. ایک تو کئی الجھنیں ہیں، کئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو مقبولیت کا عذاب ہے، وہ ایک علیحدہ مصیبت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ قوم کے بڑے مسائل ہیں جن کے لیے پھر جب پنجابی میں کہتے ہیں پہنچ ہوں گے لوگ مقتدرہ کے پاس جاتے ہیں جی سانو بچاؤ، وہ کہتے ہیں جی آپ کے آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے، کم کر لو. جب اب یہ کھچڑی کیا پکی ہے اور کیا ہوگا، 2/3 سنا اکثریت مل رہی ہے وفاقی حکومت کو. اس میں بنیادی غلطی تو پی ٹی آئی اور اس کے بانی کی ہے. اچھا، سیدھی سی بات ہے، ملٹری نے بار بار کوشش کی کہ یہ اپنا کوئی نہ کوئی سیاسی رول پلے کر لیں. وہ میرے حال بہت بہتر آپشن تھی، بہت بہتر آپشن تھی. وہ مذاکرات اس میں انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ لینا تھا. جی بالواسطہ مذاکرات ہوتے رہے، پیغام گئے، چیزیں بتائی گئیں، کوئی ریلیف دینے کی بات کی گئی. ادھر ذہن میں پتہ نہیں کیا سودا سمایا ہوا تھا کہ میں جنرل فیاض کچھ اور لوگ فلانا ہم انقلاب لے آئیں گے. 9 بھی کر دیا انہوں نے. تو حقیقت یہ ہے کہ فوج چونکہ چاہتی تھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نہ کوئی رول رہے. عمران خان ان کو سوٹ کرتا ہے جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو فوج کی ایک اپروچ ہے وہ یہ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، ایون MQM، ANP، اچھا وغیرہ تو خیر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے پولیٹیکل اینیمل ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کسی بھی وقت ان کی پنجابی میں بات کروں گا جیسے آپ نے پہنچو گے کہا، ان کی گہرے جاگ سکتی ہے. صحیح. یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے باجی آئین کتنے جی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہونا چاہیے جس کام ہم نے تو عمران خان کو اسی کام کے لیے بنایا تھا کہ ساروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا رہے، سب کو بے عزت کرے، گالیاں دے اور لوز ٹاک اور دھرنے دنگے فلاں، یہی پلان نا. تو وہ پی ٹی آئی کو ایک رول دینے کو تیار تھے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ باقی سب کینڈے میں رہے. وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے ہم عدالتوں کو استعمال کریں، ہم ISI کو استعمال کریں، ہم میڈیا کے. اچھا چلو صاحب ذرا بریک لے لیں بس تاکہ ہم تیزی سے پروگرام کو آگے اختتام کو پہنچائیں گے. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام بڑے اچھے مرحلے میں داخل ہوا ہے. تو جو صاحب آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ کینڈے میں رکھنے کے لیے انہوں نے کہا جی کسی وقت کسی کی غیرت جاگ سکتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر پولیٹیکل لوگ پھر بھی آپس میں اگر ان کو گنجائش دی جا رہی تھی تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں زیادہ بڑا رول تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی مقبول جماعت PTI کا تھا. تو یہ میرا حال واقعی ادھر انہوں نے بالکل، آپ نے شاید اس زوم میں رہے کہ جی ہم بڑے تنتر ہیں اور بڑے فلاں ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے زوم پتہ نہیں یہ ہمارے ہاں بہت نقصان دہ ویسے صاحب. جی ایک تو ایک سٹیج پہ تو نواز شریف صاحب میں بھی کچھ آ گیا تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا میاں صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تو میری طرف دیکھنے لگ پڑے جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں اس کو میرا خیال میانہ روی سے چلنا زیادہ بہتر ہے.
دیکھیں میرے سے بات کیونکہ پاور پلرز کو بہت زیادہ چھیڑیں گے تو وہ ظاہر ان کے پاس ایک لیورز تو ہے نا. بالکل ہے, وہ لیورز تو پھر وہ استعمال کریں گے. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن پھر ہو جاتا ہے. جسٹیفائی تو کر ہی نہیں سکتے جنگ میں تو پھر دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات. ٹھیک ہے, جو اصل حقائق ہے. جسٹیفائی تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے, جو حقائق ہیں وہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی طبیعت کے اندر ایک جو خوش فہمی بہت زیادہ, ضرورت سے زیادہ. ہاں, اس کے بعد جرنیلوں کا ایک گروہ جو ہے وہ بھی ساتھ ظاہر ملا ہوا تھا. شبہ ہے 9 ایسے ہوا میں تو نہیں ہوا. ہاں بالکل. تو وہ ساری پھر جج بھی ساتھ آ گئے, ان کی فیملیاں بھی ساتھ آ گئیں, تو کافی ساری چیزیں اس طرح مکس ہو گئی. تو اس میں جو طے تو لیڈر نے کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مجھے فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فلاں بندے نے یہ کہہ دیا, میسج یہ آ رہا ہے, باہر سے جو اوورسیز پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہاں تک جانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو انہوں نے طے کرنا ہے. یہ تو انہوں نے طے کرنا ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کی بات آپ مان لیں. بے نظیر مرڈر ہوئی ہیں تو زرداری صاحب کو تو چاہیے تھا کہ تلوار سونت کے میدان میں آ جاتے. وہ کہتے ہیں میں تو گردنیں اتاروں گا, مشرف کو گرفتار کراؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, سارا کچھ. انہوں نے اپنی کیپیسٹی دیکھی, ایک دو دفعہ بیان دیے, پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد انہوں نے آرام سے اپنے سسٹم نکالا. انہوں نے تو اس طرح پرسو ہی نہیں کیا. یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو زیادہ تر ساتھ ملا لیں, ملانے کے بعد ایک سرٹن پریشر کریٹ کر لیں, اس کے بعد سامنے آ جائیں. اگر اس طرح سے آپ کریں گے کہ آپ کہیں گے جی میں تلوار سونت کے میدان میں آ گیا ہوں, تو آگے تو بھائی وہ پہلے ان کو تو کام ہی لڑنا ہے. ہاں, ان کے ٹینک ہیں, جہاز ہیں, فوجی ہیں, گنز ہیں, آپ نے وہاں کیا کرنا. وہ تو جب آپ چھیڑیں گے تو پھر چلو وہ حمل کا بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی کسی سٹیج پہ, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب 2007 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی گیا تو میڈیا ورک شاپ تھی, تو پہلے میں سیکورٹی ورک شاپ میں گیا تھا, تو مشرف آئے تو آخری دن تھے ان کے, تقریباً آخری نہیں تھے, ابھی یہ لال مسجد کا آپریشن نہیں ہوا تھا. تو میرے ساتھ سارے دوست تھے, احمد میر بیٹھے ہوئے تھے, ہم سب, نسیم زہرا وغیرہ. تو سب نے کہا جی لال مسجد میں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ایسے تھوڑی سی کوڑی ماری ایک بڑے نامور صحافی کو, میں کہا یار چھوڑو یہ بات نہ ہی چھیڑو, اس کو کرنے تو جو کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے مشرف کہتے ہیں جی آپ ہی ہمیں پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ اب ہم میں ایک اور نامور اینکر اٹھا, تو اس نے کہا ایسے ہوا بھی ہے. ہاں جی, میں تو ساتھ میں تو چند فٹوں پہ بیٹھا ہوا تھا دور مشرف سے. تو مشرف صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھیں, انہوں نے کہا ایک صاحب نے کہ جی فوج تو ایک اتنا بڑا ریجیمنٹڈ ادارہ ہے جی, بڑا ڈسپلن والا, تو پھر بھی آپ, انہوں نے کہا جی ڈسپلن کیا کرے گا, اگر فوجی سپاہی کے ماتھے پہ گولی آئے گی تو کوئی نہ کوئی تو آگے جواب دے دے گا. سیدھی سی بات ہے. تو یہ وہی بات ہوئی نا, تو کوئی تو آگے جب غدر مچے گا تو پھر ادھر بھی ہلاکتیں ہوں گی, ادھر بھی ہوں گی. تو وہ ہوا پھر. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ تھا, شاید اب یہ ماند پڑ گیا ویسے, یا کچھ لوگوں میں اب بھی وہ الولزمی ہے بڑی کہ جی ہم نے یہ کر دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مختصرہ کا منصوبہ کیا تھا, پہلے تو اس پر آ جاتے ہیں, اس کے بعد اسی پر بات ساری ہماری اصل میں کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مقتدرہ نے پوسٹ مشرف جو ایرا ہے اس میں یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے سیاستدانوں کو حکومت نہیں کرنے دینی فرنٹ پر بھی. اب جو ہوگا ڈمی ہوگا, ٹھیک ہے, اور پیچھے سے ہم کریں گے, خود آتے ہیں تو بہت بری ہوتی ہے, حالانکہ آپ پھر جانا کسی نہ کسی نے. ہاں یہ صحیح ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 2011 میں اس پلان پہ عمل شروع کر دیا. 2011 میں انہوں نے طاہر القادری سے دھرنا کروایا. لوگوں کو مطلب سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آ کے, پارلیمنٹ بھی ختم, صدر بھی ختم, وزیر اعظم بھی ختم, یہ بھی ختم. یہ تو اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, اور بولنے کے وہ ماہر تھے. کیا بلشٹ ہے یار, یہ کیا آگے یہاں سردی میں بیٹھا ہے, کون اس کو لایا ہوا ہے, 10-12 ہزار بندہ بٹھایا ہوا ہے, سارا خرچہ ہو رہا ہے. فی الحال چینلوں کو کہہ دیا اس کی کوریج کرنی ہے براہ راست. لوگ حیران کے یار, ایک فاروق مولوی ہے متنازع, ہو گیا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر 2011 میں انہوں نے لاہور میں عمران خان کا جلسہ بھی کروایا. پھر چینلوں کو کہا گیا 10 جو آ گیا جی مسیحا, وہ اٹھا دیا. زرداری صاحب نے گیم کو سمجھا اور انہوں نے کہا, وہ پلٹا کھا گئے, انہوں نے فنڈنگ کرنی شروع کر دی عمران خان کو. ظاہر میں خوش فہمی یہ تھی کہ عمران خان اٹھے گا, پنجاب سے نون لیگ کے ووٹ کاٹے گا, پیپلز پارٹی پنجاب واپس لے لے گی. اہم کرنا سوچ تھی. الٹا پیپلز پارٹی ساری وہاں چلے گی پی ٹی آئی میں. نواز شریف صاحب اس گیم کو سمجھ رہے تھے. 2013 کے الیکشن تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ ابھی عمران خان کو لانا پری میچور ہوگا, نواز شریف کو بھی فارغ کرنا ہے, اس کو لاؤ. اس کو لے کے آتے ہیں, اس نے پرفارم کرنا شروع کر دیا حسب عادت. 2016 میں اس کی پرفارمنس وہاں پر چلی گئی کہ آپ کا جی ڈی پی, سی پیک, آئی ایم ایف ختم. آئی ایم ایف کا وہ آخری تھا. وہ انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو باجیوں کے الفاظ ہیں, جو انٹرویو دیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ کام رہ گیا یہ تو اگلے 30 سال نہیں جائیں گے. بالکل. انہوں نے کہا گراؤ فٹافٹ. گرانے کے بعد پھر وہ کمپین چلی, پھر 2017 کا الیکشن ہوا. یہ وہ تو اب جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے.
اب یہ ہائبرڈ ویسے ملک کے لیے ویسے بہتر نہیں. دیکھیں بہتر تو تب ہے اگر جمہوری اصولوں کو ایک طرف رکھ کے ویسے میں اوکے جمہوری اصولوں کا سوسائٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ. آپ بہتر نہ کہیں, آپ یوں کہیں کہ نظام چلانے کے لیے معاون ہے کہ نہیں ہے. معاون ہے کہ نہیں. دیکھیں بہتر تو تب ہوگا اگر آپ کی اور میری زندگی پر کوئی فرق پڑے. فرق پڑے اگر یہاں ترقیاتی منصوبے ایسے بنتے ہیں, ایسی انویسٹمنٹ ہوتی کہ ہے, عام آدمی کو روزگار ملے, ڈاؤن اکانومی ہوتی ہے, کچھ پیسے نیچے آتے ہیں, پھر تو ہے آپ بڑا نام. لیکن اگر یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کو اس میں اداروں کی پرفارمنس بہتر ہونا بہت ضروری ہے. میں عدالت میں درخواست دوں تو لگنی چاہیے نا. ہاں مجھے پر کوئی زیادتی ہو میں میڈیا میں آواز اٹھا سکوں. سارے ادارے, میں سیکریٹریٹ جاؤں وہاں کام ہو, یہ نہ سیکریٹری انتظار میں بیٹھا ہو کہ پیسے دیں تو میں کام. لیکن جوہر صاحب نظام تو روح با انحطاط ہے سارا. اللہ بھلا کرے. وہ تو بڑی پریشان کن صورت جو آپ کا سٹرکچر ہے, گورنمنٹ کا سٹرکچر, گورننس کا سٹرکچر, وہ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ کولیپس کے قریب آ چکا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ وہ ہمارے علاقے میں بجلی تقریباً روز 7-8 گھنٹے جا رہی ہے. ہم بڑے پریشان تھے, تو میں نے ایک دن اسی طرح کوئی اویس لغاری جو وزیر ہیں وفاقی, میں نے انہیں فون کیا. ان کے والد صاحب سے بڑی نیاز مندی تھی, فاروق لغاری صاحب. تو میں نے کہا, میں نے تھوڑا غصے میں کہا, میں نے کہا یار کیا مصیبت پڑی ہے, یہ وہ ہے. میں نے کہا یہاں ہم فون یہ کرتے تھے, کام ہو جاتے تھے. آپ نے کہا تھا سر آپ ٹھیک ہیں, یہ تو آپ نامور آدمی ہیں تو فونوں پہ تو سر آپ کام نہ کرائیں, آپ سسٹم کے ذریعے آئیں. میں نے کہا یار کون سا سسٹم؟ کہتا ہے جی وہ میں نے ایک سسٹم بنایا ہے شکایت کرنے کا. آپ گزشتہ ہم کو ایک ہفتے سے شکایتیں کر رہے ہیں, آپ رسپانس ہی نہیں آ رہی. نہیں جی کوئی نہیں. اب میں نے رات کو پھر ایک میسج کیا کہ یار سسٹم کی یہ میرے پاس ان کے وہ فوٹو کاپی نہ دیکھ لیں, تو کہیں سے بھی کوئی مجھے سسٹم میں جواب ہی نہیں آ رہا. رات مجھے تو لہٰذا نتائج کو یعنی 11 بجے ہزاروں لوگ مجھے پریشان ہو کے سینئر صاحب شعیب صاحب کا, شعیب چچو کا میسج محفوظ ہے. شعیب الدین ہمارے 11 بجے مجھے انہوں نے میسج کیا کہ علامہ اقبال ٹاؤن سے میرے رشتے دار ہجرت کر کے میرے گھر آ گئے ہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی 24 گھنٹے سے وہاں بتی نہیں ہے. ہاں میں نے خیر پر جو سوچا تھا کیا, پتہ نہیں کب آئی. میں نے بھی پتہ نہیں اپنا ذاتی کوئی کلاؤڈ یوز کر کے کرایا, لیکن ادروائز چارجر دن نہیں آ رہی کہیں. یہاں سیکٹریوں کا یہ حال ہے کہ جو واقف سیکٹری ہے نا آپ کے, آپ ان سے کام کروا کے آتے ہیں, 1 مہینے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ فائل ان کے دفتر سے موو نہیں ہوئی. میرٹ کا کام. ہاں سیکریٹریٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ بھی تباہی. یہ تو ویسے مکمل تباہی نہیں ہے, مکمل تباہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اگر آپ کہیں کہ معاون ثابت ہوتا کہ نہیں ہوتا, فائدہ مند ہوتا ہے, وہ نظام چلانے کے لیے جو وہ نظام چلانا ان کے لیے تو معاون ہوگا. ہاں ان کے آپس میں وہ ٹھیک ہے. لیکن پبلک کے لیے جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی ہی ڈیواسٹیٹنگ ہے. اس میں تو آگے جو اس کے نتائج آنے والے ہیں میں تو سوچ کے کہاں پڑتا ہوں. نہیں لیکن پھر پبلک جو ہے ان کا تو ذہن محدود ہوتا ہے, وہ تو پھر آنے والے وقت میں وہ پھر وہی چوائس کر لیں گے 9 مئی والوں کا. دیکھیں وہ تو کہیں گے جی یہ ناکام نہیں ہونا, وہ ٹھیک نے. جب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ ناکام. ان کے ذہن میں تو یہ جائے گا نا. تو پھر آگے کیا رہے؟ اب اگر بجلی کا ٹیرف بڑھ گیا ہے, یا مثال کے طور پر تیل کا تو کل بڑھا ہی ہے نا. ہاں اب اس میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں, قیمت پہلے بڑھی پھر کم ہوئی پھر مستحکم ہو گئی. ہاں اب یہ سارا ملبہ انہوں نے اٹھانا ہے. پیسے کہاں جا رہے ہیں ہم کو بھی پتا, آپ کو بھی پتا پیسے کہاں جا رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ فیصل واڈا وہاں کے ٹی وی بیٹھ کے تنخواہیں ڈبل ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے وہ سیکورٹی فورسز کی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے جو نادان دوست ہیں وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے, اس کی اپلیکیشنز, اس کی کمزوریاں, عام آدمی کے لیے مشکلات اس میں اضافہ. اچھا جیسے ہم آپ بڑا اسٹڈی کرتے ہیں, ایک دفعہ ہماری زوم کانفرنس ہوئی کچھ سال قبل, بہت پرانی بات نہیں ہے. تو اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موحد یوسف, جی ہمارے قومی سلامتی کے مشیر. جی تو ایک زوم کانفرنس تھی, میں بھی بیٹھا ہوا تھا لیپ ٹاپ پہ, شامی صاحب بھی تھے, اور شاید شازیہ ذیشان تھیں, اور اختیار بیگ صاحب تھے کراچی سے. ہم کو 5 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا وہ جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنا دیا ہم نے, مطلب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ جیو اسٹریٹجی نہیں ہے, اب چلیں وہ اسٹریٹجی اپنی جگہ. تو ساتھ میں نے انہیں کوئی سوال کیا, میں نے کہا یہ ہماری فورسز کے بارے میں کہا جی ڈیفنس بجٹ بہت خرچ لیتی ہیں. کہتے صاحب صاحب ہماری تو افواج انڈر ریسورسڈ ہے. یعنی کہ یہ اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے, انڈر ریسورسڈ ہیں یا آپ یہ کہیں گے کہ جتنی ان کو ضرورت ہے, جو ہماری جائز ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی انہیں؟ دیکھیں وہ نہیں, وہ میں تو آج تک ان کی بات نہیں, وہ کمپیریزن اس طرح سے کرتے ہیں نا. اچھا وہ کمپیریزن بھارت کے ساتھ, بھارت کا تو چین سے مقابلہ ہے. ہاں تو وہ تو بھارت تو آگے ہمارا تو ویسے ہی 1:6 کا ریشو ہے. دنیا کی تیسری بڑی اکانومی سے بن جانا ہے. ہاں ان کا تو اچھا ان کا تو مطلب کئی طرح کے مسائل ہیں ان کے, اور ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, جو ان کی فوج ہے, تو وہ اگر کہیں گے چین سے مقابلہ تو واقعی وہ تو ان کی 16-17 لاکھ فوج ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے کہیں جی ہمیں امریکہ سے بھی خطرہ ہے, ہمارا امریکہ کے برابر ہونا چاہیے, تو ہو جائے گا. تو یہ اس بات میں تو کوئی لاجک نہیں ہے نا. ہم نے تو اپنے مسائل کے اندر بیٹھ کے دیکھنا ہے اس میں کیسے ہم نے کرنا ہے. ڈائریکٹرس بھی رہے
اور ہمارے جو پرسنل ہیں وہ بھی رہی، دونوں چیزیں کرنی ہے نا. صحیح بات ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگوں کا پیٹ کاٹنا شروع کر دیں اور اس کے بعد جناب حاصل سب کچھ نہ ہو. پلس 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 عام آدمی کی مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنی شروع ہو جائیں کسی عمل کے نتیجے میں، تو وہ تو پھر اس کا وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. نہیں تو اب گورنمنٹ جو ہے چلے ہائیبریڈ ہے جو بھی ہے، کوئی رزلٹ آنے میں کوئی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی پلانز ایسے ہیں جس سے قوم کو کوئی اچھی خبر ملے؟ دیکھیں اس کی ریزن ایسی منصوبہ بندی ہے ہی نہیں. منصوبہ بندی اگر ہے بھی تو نہ آپ اس منصوبے کو اناؤنس کر سکتے ہیں نہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے بات کدھر کو مڑ جائے. مثلا ایک جنرل صاحب وابڈا کے چیئرمین شپ سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے جنرل صاحب آ جاتے ہیں. پہلے نے کیا کر لیا جو والا کر لے گا، میں مثال دے رہا ہوں نا. ہاں تو ابھی آپ نے بیٹھے بٹھائی قومی سلامتی کا مشیر جو ہے وہ سرونگ جنرل کو بنا دیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو. وہ جو ملک صاحب ہیں تو وہیں جائیں گے وہاں کریں گے، وہ پہلے ہی آپ نے ان کو کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے دنیا میں سیکورٹی ایڈوائزر نارملی سول سے ہوتے ہیں. جی سول سے ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں بھی شاید اب. اچھا جب میاں صاحب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں تو سارے مائنس ہو گئے نا. آپ کی پوری انتظامیہ ختم ہو گیا. نیچے چلی. آپ کہتے ہیں جی عمران خان مائنس ہماری، بلکہ یہاں تو ساری مائنس ہو گئی بھی لگی ہوتی ہے مائنس. بات یہ ہے کہ ابھی تو مائنس ہے، گیم تو ساری ختم ہے. تو اس میں کرنا کا کہنا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اوپر کی سطح پر اس کو ہم دیکھتے رہے کہ لو جی میں انڈیا سے خطرہ ہے، اسرائیل سے خطرہ ہے، امریکہ سے خطرہ ہے، فلانا خطرہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. آیا آگے مستقبل میں اس کو کوئی ریلیف ملنا ہے، کوئی روزگار کے موقع کھلنے ہیں، سرمایہ کاری کے موقع کھلنے ہیں؟ نو چانس. وہ تو کوئی چیز سامنے اسکرین پہ تو نہیں نظر کچھ بھی نہیں ہے. سی پیک کی بھی کوئی موومنٹ نہیں ہے آپ کے سامنے ہی. جہاں باجوہ کا دور تھا وہاں سے تھوڑا سا شاید ہلکا پھلکا بات چیت کے تک کھلاؤ، وہ بھی نہیں رکا ہوا ہے. اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیررزم آپ نے دیکھا کہ ابھی 13 جوان تو جنگ کے اندر شہید نہیں ہوتے. ہاں جی نہیں، ایک حملے میں 13 ہلاکتیں 13 شہادتیں ایک جنگ میں نہیں ہوتے. بہت بڑی ٹول ہے. ہاں تو وہ آپ دیکھیں وہاں تک بلوچستان کے اندر اپنا ایک قسم کی سورش ہے، سیاسی بے چینی علیحدہ ہے، اب عوامی بے چینی بھی ہے. ہم جیسے لوگ جو ڈیموکریٹک ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے ہیں، جو قانون قاعدے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو لال بتی دے کے رک جاتے ہیں، کبھی صافی کارڈ اپنا کارڈ نہیں دکھاتے کہ بھائی میں صافی ہوں، ہم تو رک جاتے ہیں، چلان ہو تو بھر دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا. بالکل. کہیں کام ہوتا تو تعارف کرا دیتے ہیں جا کے کہ یار اس میں آسانی آ جائے. باقی تو سارا کام قانون کے مطابق ہے لائن میں لگ کے. اب معاملہ یہ ہے ہم جیسے لوگ بھی اریٹیٹ ہو رہے ہیں بہت برے طریقے کے ساتھ. ہم بھی اس دیکھیں نا تشویش میں کیسے ہم ڈی سی آفس جاتے ہیں، واسا کے پاس جاتے ہیں، بجلی والے کے پاس. اچھا اب تو سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. اب تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی وہ آپ دور گیا جب آپ کو بڑا زوم تھا کہ جی ہم صافی ہیں تو ایک فون کریں گے تو یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی آپ وہ نہیں، اگر آپ ٹی وی پہ بھی کہہ دیں گے وہ کالم بھی لکھ دیں گے نا تو جوں تک نہیں رہیں گے. یعنی کہ یا تو بے حسی ایسی ہے تو مطلب کہ یہ عجیب قسم کا ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح جو یہ ہائیبرڈ نظام ہے اس کے نتیجے میں عام شہری سے لے کر پرائم منسٹر تک، میں ایک جملے میں بتاؤں، عام شہری جو ہے نا اس سے لے کر پرائم منسٹر تک سب ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور ان کی آواز میں دم ہی نہیں رہ جائے گا. وہ کسی کو بات کہیں گے کہیں جی پہلے ادھر کو آ دیو، بات ختم ہو گئی نا، فنش ہو گیا اس کے ساتھ. تو اب وہ آپ نہیں تو پھر ہم سارے لوگ ادھر ہی چلے جائیں گے. میڈیا کو انہوں نے بیڑا کر دیا ہے. میڈیا کو انہوں نے وہ جو دیکھیں نا میڈیا کیا ہے، رجب بٹ، جنت مرزا، چاہت فتح علی، مفتی کبھی، وہ ان کو لے کے اور ان کو وہ کہتا سپورٹ بھی کیا، عمران ریاض خان اور یہ سارے بولنے والے. اچھا مجھے تو کبھی کبھی ویسے ارشد شریف کو لوگ، میں بھی اس کو ان کے دیکھتا رہا، اچھے ہوتے تھے پروگرام، لیکن مجھے کبھی لگتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس طرح کے فیلڈ میں آنے والے حضور سے زیادہ ہم بولڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہر طرح کے جائز نجائز کام کرنے لگ پڑتے ہیں جس کا وہ نتیجہ یہ بھگتتے ہیں، جان سے جاتے ہیں اور کئی مسائل کھڑے کر لیتے ہیں. بولڈ نہیں ہوتے سر، یا زوم ہو جاتا ہے. وہ ہوتا یوں ہے، وہ تو پوز کرتے ہیں نا بولڈ. ہوتا یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہاتھیوں کی لڑائی میں میںڈ کے کام یا سانڈوں کی لڑائی میں میںڈ کی کام. وہ ہوتا یوں ہے کہ جب وہ اس لڑائی میں پڑ جاتے ہیں آپ ملازم، وہ پھر کہتے ہیں وہ مسل دیتے ہیں آپ. سمپل بات ہے، آپ ایجنسی کے ملازم بن کے کام کریں، جو باس ہے وہ آپ کا باس ہے، دیٹس آل. وہ تو پھر آپ کو مسل دیتے ہیں. فیض کا یا کسی سے مسئلہ پوچھنا تسی کون ہو، اس میں آپ آ کے جب اس کھیل کا حصہ بنیں گے تو اس کے اپنے نتائج ہیں. اچھا وہ تو آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میں جب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیکورٹی ورک شاپ میں تھا تو میرے ساتھ جنرل شجاع پاشا بھی تھے. تو 5 ہفتے کٹھے رہے وہاں. تو ان دنوں وہ بریگیڈیئر کے یونیفارم میں تھے، پھر فوری میجر جنرل ہوئے، پھر لیفٹیننٹ جنرل ISI کے. ملاقاتیں رہیں
تو ایک دفعہ لاہور آئے تو DGIS کے طور پہ تو فون آیا مجھے، تو میرے گھر کے پاس ہی ان کا سیف ہاؤس تھا، تو ہم آپس میں آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، بہت سی باتیں ہوئیں، انہیں کہ آپ یار یوگا کرتے تھے مجھے بھی سکھائیں، تو بہت سی باتوں کے بعد میں نے کہا یار وہ فلاں بڑے نامور ایک صحافی کا میں نے نام، وہ بڑا فخری ہے، کہتا ہے میں ابھی پرسوں آپ کو ملا ہوں، ترسوں ہوں، کہتا ہے حرام ہے جو صاحب صاحب میرے والدہ نو بھی ملے ہوئے۔ اچھا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو یہ ایک مشغلہ ہے نا، بالکل ہے، ایک شوق ہے، تو میں تو اتفاق سے میں نے وہ ڈیفنس یونیورسٹی میں تھے تو وہاں ایز کولیگ کے طور پہ ہم ملتے تھے، لیکن ہمارے ہاں اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ میں ابھی ان کو مل کے آیا ہوں، بالکل بالکل، تو وہ پھر اس کا وہ بھی استحصال کرتے ہیں آپ کا، صحیح بات ہے، اسی طرح سے ہے یہ تو ظاہر ہے، جب آپ اوپن فار سیل ہوں گے ہر جگہ، تو پھر ہاں البتہ ایک مجھے بات یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میڈیا سیل کا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایز ہیڈ کریں اس کو، میں کہا دیکھیے میں نے 30-40 سال گزار لیے ہیں اس شعبے میں اور بڑا نام عزت کمائی ہے، الحمدللہ، تو میں نہیں چاہتا اس کو اب میں کھو دوں، وہ تو ویسے وقت کے ساتھ زائل ہو جائے یہ میرا سارا، لیکن میں یہ وہ اور چیز ہے، یعنی کہ بھلے آپ مجھے 10 لاکھ بھی دے دیں گے تو میرے لیے وہ بے معنی ہے، صحیح بات، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات مجھے عقل میں آئی نہیں، تو ادروائز ہم کسی کو آفر کریں تو وہ بھاگا آئے گا، اسی تو طرح یہ ہمارا ایک میرا خیال ایک خرابی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2/3 اکثریت کے ساتھ اب کیا حاصل کیا جا رہا ہے؟ حاصل سے دیکھیں جو چیز اس کو استحکام کہتے ہیں یعنی یا نہیں، ان کے نظر یہ بھی عدم استحکام کی جانب ایک سٹیپ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اوور ڈوئنگ ہے یا ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے اچھی طرح سے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ 18ویں ترمیم کو ہماری مقتدرہ نے کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں نہیں ہضم کیا، جب یہ ہوئی ہے اس وقت میں اسلام آباد میں تھا اتفاق سے، تو میں نے کچھ صحافی جو مقتدرہ کے قریب ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے شام کو، تو وہ رضا ربانی صاحب کے خلاف بہت ہی سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ یار گوتالا مروائے گا، بیڑا گر کر رہا ہے ملک کا فلانا۔ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ سوائے ایک ایجوکیشن والے معاملے کے نصاب مرکزی ہونا چاہیے، آگے آپ سندھی زبان شامل کر لیں، پنجابی کر لیں، بلوچی کر لیں، سرائکی کر لیں، پشتو کر لیں، وہ ایک آدھ چیز ڈال لیں، نصاب کا جو تھیم ہے نا وہ مرکزی ہونا چاہیے، اس لیے مجھے تو ایک اعتراض قومی تھیم جو قومی، مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ تعلیم صوبوں کو دینا نصاب نا، وہ ایک، باقی میں نے کہا سارا ٹھیک ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے وہ یہی تو ہے کہ سارے اکائیاں جو ہیں اپنے اپنے کام کریں، کریں مکمل خود اپنے وہاں پہ اختیارات منتقل ہو جائیں، اپنی چیزیں چلاؤ۔ ہم نے جب بھی یہ تجربہ کیا ہے اختیارات کو نچلی سطح پر لائے ہیں، خود مختاری، دیکھو آپ کا 1 یونٹ کا تجربہ بڑا ناکام رہا، جب ہم نے یونین کونسلوں کو بااختیار کیا لوگوں کے مسائل وہی حل ہو جاتے تھے، وہی تھانے دار کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، شناختی کارڈ کا بھی حل ہو گیا، فارم بے بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا، مرکز گریزی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا سوائے ایجوکیشن کے باقی ساری چیزیں درست ہے، اس میں رولا کیا ہے؟ ہاں لوگوں نے ویسے بڑی تنقید کی تھی، ہاں تو وہ انہوں نے بڑی تکلیف ان کو دی۔ اچھا اس وقت جو 8-10 مہینے اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی تھی تو اس میں PTI بھی شامل تھی، اس وقت کافی جماعتیں تھیں، تقریباً وہ چونکہ جماعتوں بڑی جماعتوں ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ایک ماحول 8-10 مہینے چلی تھی، کیونکہ ماشاء اللہ کے بعد حکومت آئی تھی، ایک ماحول پھر اس میں ایسا بنا کہ وہ گھٹن تھی، وہ ہوا جو چلی وہ بڑی تیز چلی اور سیاسی ہم آہنگی آ گئی تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچا کہ اس موقع پر ہونے دو، اب روکا تو پھر بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا، تو وہ وقت ہو گئی، وہ بہتر ہی رہا، یعنی اب ان کو وہ پسند نہیں ہے اسے، ویسے تو عملاً تو انہوں نے ان کو پسند نا پسند تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو جب اپنا چلاتے ہیں کوئی، تو اب اس حوالے سے کوئی ایک باقاعدہ آئینی عدالت بن جائے گی باقاعدہ پوری، یہ تھا تو ضرور چارٹر آف ڈیموکریسی میں، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا، یہ نہیں تھا۔ جو سب اب آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی ایک جگہ جانا، پروگرام اب آپ سے اجازت سے اختتام کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی، پروگرام اختتام کو پہنچا، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ غیر روایتی انداز میں ایران کے اندر موساد کی پینیٹریشن اور ہمارے ہاں مقتدرہ اور سیاستدانوں میں ہم آہنگی کی جو کمی یا اس کے جو اسباب ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کوئی اسکرین پہ کوئی ایسا نقشہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔